बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये है जम्मू कश्मीर डिजिटल, आप देख रहे हैं शहजाद राठौर शो। नाजरीन, आज मकबूजा कश्मीर में भारतीय हुकूमत की तरफ से दावा किया गया है कि मुजाहिदीन ने सियाहों पर पहलगाम में हमला किया, जिसमें 25 से ज़ायद जो सयाह है वो हलाक हो गए हैं। ये हमला किसकी तरफ से किया गया, ये भारतीय हुकूमत की कोई नई चाल है या वाकई मुजाहिदीन आज़ाद कश्मीर में एक्टिव हो गए, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के वफद की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में क्या फ़ैसला किया गया, बड़ा फ़ैसला किया गया है, इस पे हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि मीरपुर में पार्लिमानी कश्मीर कमेटी के चेयरमैन जनाब कासिम नून साहब की सरबराही में कश्मीर कमेटी का इजलास हुआ, इसमें क्या फ़ैसले किए गए। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया है हुकूमत की जानिब से। इसके अलावा हम बात करेंगे बाग में एक नौजवान सहाफ़ी हसाम खुर्शीद पे एक पुलिस ऑफिसर ने हमला किया, उसके बाद क्या सूरत हाल पैदा हुई बाग में, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब अमर महबूब साहब और राजा कफील साहब। अस्सलाम वालेकुम राजा कफील साहब। राजा कफील साहब, आज मकबूजा कश्मीर में एक बार फिर एक बड़ा हमला हुआ है, सियाहों पे हमला हुआ है और भारतीय हुकूमत की जानिब से दावा किया जा रहा है कि मुजाहिदीन ने ये हमला किया है, जबकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी अरसे से भारत इस मौका की ताक में था कि कोई ऐसा वाक़या पेश आए जिससे वो एक बार फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हिज़्ज़ासराई कर सके, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई इकदाम उठा सके या आज़ाद कश्मीर में कोई एडवेंचर कर सके, और ये वाक़या पेश आया। क्या ये भारतीय हुकूमत की कोई नई चाल हो सकती है या वाकई वादी में एक बार फिर मुजाहिदीन एक्टिव होना शुरू हो गए हैं? जी अच्छा राठौर साहब, एक तो आज जो मकबूजा कश्मीर में अफसोसनाक हादसा पेशा वाक़ा आया और ये ज़िला अनंतनाग का इलाका सियाती मकाम जो पहलगाम है, वहाँ सियाहों पर हमला हुआ। और अभी जो इब्तदाई इतलात हैं, जो BBC की रिपोर्ट है, मैंने अभी देखी है BBC, तो BBC की रिपोर्ट में है कि 5 लोग वो हलाक हो गए और मतद ज़ख्मी हैं। जबकि जो हिंदुस्तान का मीडिया है, जो हिंदुस्तान टाइम्स और हिंदुस्तान का बहुत बड़ा अखबार है, तो हिंदुस्तान टाइम्स का दावा है कि 25 लोग हलाक हो गए और मतद ज़ख्मी हैं। और इस वाक़े के बाद पूरे हिंदुस्तान में आला सतह पर जो हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला, हिंदुस्तान की सियासी जमातें, वो उन्होंने तोपों का रुख जो एस पे रवायत उन्होंने जो पाकिस्तान की तरफ किया और इल्ज़ाम किया कि ये मुजाहिदीन ने किया। और राठौर साहब, ये हमला एक ऐसे मौका पे हुआ जब अमेरिका के नायब सदर जो वेंस है, ये हिंदुस्तान के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पे नई दिल्ली मौजूद है। और इस तनाज़र में बिल्कुल इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि एक आला अमेरिकी जो अहदेदार है अमेरिका के नायब सदर, वो हिंदुस्तान में मौजूद है। और एन उस मौके पर मकबूजा कश्मीर में सियाहों की जो बस का उनके काफ़िले का इंतखाब करना, तो यकीनी तौर पे इसमें कोई शक नहीं है। ये इसके सारे ताने बाने, वो जो प्रॉक्सी वार हिंदुस्तान की है या जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या उसका एक जाली ड्रामा बनाकर वो सारे का सारा इल्ज़ाम यानी पाकिस्तान को ऊपर लगाता है। और इस बात का ख़दशा मौजूद था कि गुज़श्ता यानी 2-3 हफ़्तों से जो कुछ वहाँ मकबूजा कश्मीर के हालात थे, या जो यानी LOC के करीब जो थे गाँव, और वहाँ जिस तरह के साथ हिंदुस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ ऑपरेशन शुरू की, और जिस तरह के साथ वहाँ यानी उसमें जो परसों भी जो 3 लोग जानो शहीद हुए, तो इस तनाज़र में बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और ये चीज़ें तो बाद में आएंगी और इसकी पूरी तारीख़ वाक़ा है जो हिंदुस्तान की उसकी रियासती दहशतगर्दी या कश्मीर के जात को, कश्मीर की तहरीक को बदनाम करें, या वो कश्मीर की तहरीक को से यानी जुड़े हुए सवाल यानी सारे सवालात यानी जिसमें वो जो पाकिस्तान को नती करता है। और लेकिन जो भी हुआ, लेकिन आज कश्मीर की तारीख़ में एक और अफसोसनाक वाक़ा हुआ कि जो सियाह है उनकी ये बेगना लोग थे और इनके ऊपर हमला हुआ। तो इसकी हमारा तो ये मुतालबा है कि इसकी आज़ाना तहकीकात तो कैसे गुजर, हिंदुस्तान किसी को तो आने की इजाज़त ही नहीं देता, लेकिन ये सारी जो साजिश है हिंदुस्तान की जो खुफिया एजेंसियों की है, और उसका बुनियादी मकसद ये था कि जो तहरीक आज़ादी कश्मीर को बदनाम कर रहा और पाकिस्तान को बदनाम कर रहा। और ज़ाहिर आज अभी आगामी उस हालात में हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला अमित शाह वो श्रीनगर पहुँचने वाले हैं, और मोदी ने उनको हुक्म जारी किया जो इस वक्त रेड अलर्ट है पूरे मतलब जम्मू कश्मीर के अंदर।
اور ہم تو یہی کہیں گے پاکستان کو معاملے کی سنگینی کا پاکستان کو ادراک کرنا چاہیے، پاکستان کو اس کا فوری نوٹس لینا چاہیے اور عالمی برادری کو فوری آگاہ کرنا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہوا آج مقبوضہ کشمیر میں افسوسناک واقعہ ہوا، اور اس کا یعنی اس سے ماضی کے جتنے بھی ہندوستان نے سازشیں کی ہیں وہ سب کی جو وہ کڑیاں ہیں جو لڑیاں ہیں اس کو آگاہ کرے اور دنیا کو بتائے کہ ہندوستان کی سازش ہے اور جس کا بنیادی مقصد کشمیر کی تحریک کو بدنام کرنا۔ اچھا رائے صاحب، کافی عرصے سے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی جانب سے ایک شکوہ آ رہا ہے کہ پاکستان اس طرح تحریک کی سرپرستی نہیں کر رہا جس طرح ماضی میں کی جاتی رہی ہے، اور ہمارے وزیر اعظم نے جو بیس کیمپ کے چیف ایگزیکٹو نے کچھ عرصہ قبل آپ کے سامنے ایک دعویٰ کیا تھا یا اعلان کیا تھا کہ وہ جہادی کلچر کو پروموٹ کریں گے۔ اب اس اعلان کو بھی بھارت نے میڈیا میں بڑا اچھالا تھا اور کہا تھا کہ یہ وزیر اعظم جو آزاد کشمیر کا ہے، جو چیف ایگزیکٹو ہے بیس کیمپ کا، وہ یہ کہہ رہا ہے، اور اب یہ حملہ ہو گیا، تو کیا یہ بھارت کو موقع نہیں مل جائے گا کہ آزاد کشمیر کے اوپر ایڈونچر کرنے کا؟ راٹھور صاحب دیکھیں، ہم نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ جو وزیر اعظم آزاد کشمیر کا بیان انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے جذبات میں آ کر یہ کسی کو اپنی وفاداری دکھانے کے لیے کہ یعنی کہ میں بہت کوئی بڑا آ گیا ہوں تحریک آزادی کا، میں پشتیبان، اگر انوار اللہ کا تحریک آزادی کشمیر کا کیا تعلق ہے؟ کیا اس نے کوئی جہاد میں اس سے پہلے حصہ لیا ہے یا وہ آئندہ لینے کی خواہش رکھتا ہے؟ یا ان کے خاندان میں کوئی نہیں شہید ہے؟ اس کو سنن دے، خاندان دے، کیا وزیر اعظم صاحب کی جو تاریخ ہے سیاسی، اس کی جدوجہد ہے نا، انوار الحق ہیں، ممبر اسمبلی بنے، وزیر بنے، اسپیکر بنے، ابھی مطلب جب وزیر اعظم ہے، اس وزیر اعظم کے 2 سال کے دوران کیا انوار الحق نے تحریک آزادی کشمیر کو کیا فوکس کیا، یا اس سے پہلے کہ کیا ان کا تحریک سے کہیں کو تعلق رہا ہے، یا اس سے بعد؟ ہاں، اگر وزیر اعظم صاحب کی یہ خواہش ہے کہ وزارت عظمیٰ سے ہٹنے کے بعد وہ تحریک آزادی کشمیر لیڈ کرے، تو اسامبلی خالی پڑی ہے، آئیں وزیر اعظم لیڈ کریں، کوئی اگر عسکری کوئی تنظیم بنانا چاہتے ہیں تو سرے عام آئیں، آ کر جہاد کا اعلان کرے وزیر اعظم نا، لیکن ایسے مطلب جو ہے نا آپ نعرے لگائیں گے، اس کی قیمت ہم نے اس وقت ہی راٹھور صاحب نے کہا تھا، یہ جو وزیر اعظم آزاد کشمیر کا بیان ہے اس کی پاکستان کو قیمت ریاست پاکستان کی اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ اور آپ کو یاد ہے کہ وزیر اعظم صاحب بڑے فخر سے اعلان کرتے ہیں کہ بھارت کی وزیر دفاع نے میرا نام لیا، آج جو راجناتھ سنگھ کی زبان میں آ گیا چودھری انور اللہ کو وزیر اعظم دھمکیاں دی ہیں، آج وزیر اعظم آئے نا باہر آزاد کشمیر کا وزیر اعظم۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ایسے غیر ذمہ دار بیانات سے نہ تو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو، آزاد کشمیر سیاسی قیادت کو، اور جو باقی لوگ ہیں ہمیں سوچ سمجھ گیا، جو کشمیری کی تحریک ہے اس کے اوپر ظاہر ہے بہت ہم ایسے حالات ہیں، یعنی راٹھور سے موجودہ جو حالات ہیں ان حالات کا پاکستان میں تعامل نہیں ہو سکتا، لیکن جو آج پہلگام کا واقعہ ہوا اس کی سازش ہے ہندوستان کی ایجنسیوں کے، ان کا واحد مقصد ہے کہ پاکستان کو بدنام کرنا اور اس کی یعنی تاکہ دنیا کو یہ بتا سکیں کہ یار سارا کچھ پاکستان کر۔ اچھا عمر صاحب، پہلے پلوامہ اٹیک ہوا تھا، پلوامہ اٹیک کے بعد بھارتی حکومت کی طرف سے فضائیہ کا حملہ کیا گیا، جس کے جواب میں پاک فضائیہ نے بڑا دلیرانہ مظاہرہ کیا اور بھارت کا جو طیارہ تھا وہ گرایا گیا تھا۔ تو اب یہ جو واقعہ ہوا، یہ اٹیک ہوا، اور بھارتی حکومت، بھارتی میڈیا، بھارت کے سارے نیوز چینل اس وقت پاکستان کو نشانے پہ رکھے ہوئے ہیں، اور اتفاق کے ساتھ ہمارے وزیر اعظم نے جو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم تھا اس نے بڑے فخر کے ساتھ کہا تھا جی کہ میں جہادی کلچر کو پروموٹ کروں گا۔ تو اب یہ بیان دینے کے بعد کیا بھارت کو اس بیان سے فائدہ نہیں ملے گا اور آزاد کشمیر اور پاکستان کی طرف اس کو رخ کرنے کا موقع نہیں ملے گا؟ شہزاد صاحب، 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جو ہوا ہے، انسانیت جہاں بھی قتل ہو، میں سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب نہیں ہے، معصوم لوگ قتل ہوئے، اور ہم نے تو کبھی نہ کیا پاکستان اس طرح کی سرگرمیوں میں، پاکستان کو تو ٹارگٹ کیا جاتا ہے نا۔ آپ یہ دیکھیں بلوچستان میں جن لوگوں کو اتار کے مارا جاتا ہے، شناختی کارڈ چیک کر کے مارا جاتا ہے، وہ کوئی نب والا کوئی پاکستانی تو نہیں کر رہے ہوتے، ظاہر ہے وہ اس کے پیچھے تو ہمیشہ سے انڈیا رہا ہے بلوچستان کے حالات خراب کرنے میں، اسی طرح KPK کے حالات خراب کرنے میں، یہ ہمیشہ سے جو ہے نا وہ رہا ہے۔ میرا جو اس وقت یہ ہے کہ یہ جو بھارتی میڈیا یہ جو پروپیگنڈا کر رہا ہے، ایک تو یہ بات ہے کہ وہ نیچ بھی مارے گا نا، کسی کو چھینک بھی آئے گی نا، تو وہ بھی بھارت کہتا ہے کہ اس کے پیچھے پاکستان، اب اس کا حل کوئی نہیں ہے۔ جیسے میری بات نہیں، وزیر اعظم کو خود سوچ ایسی ہے نا، وزیر اعظم تو کوئی کام ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے اس کے پیچھے مافیا ہے، وہ کوئی کام، وہ اپنی غلطی ہوگی، اپنا قصور مانے بغیر ہر ایک چیز جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دیں گے۔ وزیر اعظم دیکھیں نا، وزیر اعظم آزاد کشمیر کے بیان کو مقصد اس کو سنجیدہ لینے کی میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہی نہیں ہے، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ اس کا ایک غیر سنجیدہ اور پولیٹیکل سکورنگ کے لیے یہ ایک بات ہے، اس کی کوئی سنجیدگی نہیں ہے کسی جگہ پہ، نہ ہی کوئی جو ہے نا آزاد کشمیر میں جو ہے نا جو اس سے وابستہ لوگ ہیں
کہ وہ انوار الحق صاحب کی اس بات کو کوئی سنجیدہ لے رہے ہیں. باقی وہ جو بات کر رہے ہیں شاید یونائٹڈ نیشن دیکھیں نا, وہ انہیں انڈین میڈیا کو بھی اس بات کا ادراک دیکھیں. ایکچوئل صورتحال تو ہے نا کہ انڈین میڈیا کو اصل تو یہ بات پتہ ہے نا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کیا کر سکتا ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر یا تو ہو نا کوئی غازی ملت ہو, یا مجاہد اول ہو, یا بیرسر سلطان ہو, یا کے ایچ خورشید ہو. یہ انوار الحق ہے, ایک حلقے کا وہ سٹف ہے. اس کے کہنے پہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ماسوائے جو انہوں نے بات کی اس بات کو غیر سنجیدہ بات تھی. میرا یہ خیال ہے اس کو اس واقعے سے نہیں جوڑنا. دوسری جو بات آپ نے اپنے انٹرو میں کہی شہزاد صاحب کہ وہ کوئی ایڈونچر کر سکتا ہے, ایک تو یہ بات ہے اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے. پاک فوج جو ہے وہ بالکل تگڑی ہے, کوئی پاکستان کی طرف آنکھ نہیں دیکھ سکتا, نہ کوئی آزاد کشمیر میں ایڈونچر کر سکتا ہے. اور ایسی صورتحال میں بھارت کو جو ہے وہ بہت کچھ فیس کرنا پڑے گا, مگر پاکستانی قوم جو ہے وہ بھی ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. اور جو ہمارے آزاد کشمیر کے لوگ ہیں وہ فوج سے آگے کھڑے ہو کے جو ہے وہ بھارت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ایسے ایشو کے اوپر جب نیشنل کنسنسس ہمارا بلڈ ہوتا ہے, اس میں کسی قسم کا بظاہر کوئی پرابلم, باقی بھارت جو ہے اسے پروپیگنڈے کا حق ہے, وہ یہ کر رہا ہے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت جو ہے وہ خود جو ہے اگر اس کا جو کیا کہتے ہیں مکروہ چہرہ ہے جو وہ کر رہا ہے بلوچستان میں, جو وہ کر رہا ہے کے پی کے میں, تو اس بوتھی کے ساتھ جو ہے وہ بھارت دنیا میں کیسے جا سکتا ہے کہ جی وہ جا کے پاکستان کے حوالے سے بات کرے. تو میرا یہ خیال ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا ایک تو بیان بڑا غیر ذمہ دارانہ تھا, ہم نے اس وقت بھی نشاندہی کر دی تھی. تو یہ تو جو ہے وہ پالیسی سازوں کو سوچنے کی ضرورت ہے نا کہ کوئی شخص جو ہے اس کی زبان جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے تو اس کا کیا حل نکالنا ہے. اچھا, اب ہم بات کریں گے پارلیمانی کشمیر کمیٹی کا اجلاس ہوا. پارلیمانی سیکرٹری برائے امور کشمیر قاسم محمود صاحب کی سربراہی میں, اس پہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کو خاصے تفضیلات تھے. یہ اجلاس کیا, اس میں ایجنڈا کیا تھا؟ راجہ کفیل صاحب آپ سے سوال ہے میرا, کیا اجلاس ہوا یہ؟ اچھا راٹھور صاحب, یہ تو ایک اچھی شروعات ہے کہ چیئرمین موجودہ جو چیئرمین کشمیر کمیٹی ہے اور انہوں نے آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں سے انٹریکشن کا فیصلہ کیا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا 2-3 اسلام آباد میں ملاقاتیں کرا چکی ہیں, اعلیٰ سطح کی میٹنگیں ہو چکی ہیں, اور یہ کانفرنس آن بورڈ کیا انہوں نے. اور یہ یعنی کسی بھی پاکستان کے اس سے پہلے جتنے بھی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے, نوابزادہ نصر اللہ کے بعد یہ پہلے چیئرمین ہے کہ جنہوں نے آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے مقبوضہ کشمیر جو جو بھارتی دہشت گردی ہو رہی ہے, ریاستی جو وہاں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اس کے آزاد کشمیر کے تمام لیڈروں کا ساتھ مشاورت سے کے بعد کوئی ایک جو پالیسی کا اس کا جو تعین کر رہا ہے. اسی تناظر میں انہوں نے میرپور میں اجلاس کیا, اور یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب اجلاس میں شریک ہوئے, اسپیکر صاحب ہوئے, اور آزاد کشمیر کے تمام سیاسی جماعتوں نے. اچھی شروعات ہے کہ آزاد کشمیر اور پاکستان کی سیاسی قیادت کا آپس میں ہو کے انہوں نے ایک متفقہ یا ایک نئی پالیسی. ہم تو کہیں بار بار اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ آج 2025 ہے, 2025 کے تناظر میں جو عالمی حالات بدل رہے ہیں اس کے تحت پاکستان کو کشمیر پالیسی کا سیر و نو جائزہ لانا پڑے گا. اگر پاکستان نہیں کرے گا, اگر پاکستان اپنی کشمیر پالیسی کا تعین نہیں کرے گا, اگر وہی سیاسی سفارتی یا اخلاقی عامات سے مسئلہ کشمیر میں حل ہوگا, نہ جو مقبوضہ کشمیر بھارتی فوج کی دہشت گردی نہ اس کو ہم روک سکتے. تو لہٰذا جو موجودہ حالات ہیں, یہ 5 اگست 2019 کے جو بھارتی اقدام کے بعد جو حالات بدلے ہیں سارے کے سارے ہندوستان میں, وہاں جو ہندوستان کے انتاب صدن اقدامات تواتر کے ساتھ جاری ہیں, اس کو روکنے کے لیے عالمی برادری کو اپنی حمایت میں اس کو لانے کے لیے تو موجودہ حالات کا تقاضا ہے کہ پاکستان کی پارلیمان یہ ایک نئی کشمیر پالیسی کا تعین کرے, اور نئی کشمیر پالیسی کے تعین کے بعد پھر تمام ادارے اس کو لے کے چلیں. ہمارے جو سیکورٹی فورسز کے ادارے, ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے, آزاد کشمیر کی حکومت ہے, سب لوگ مل کے ایک نئی پالیسی کا, تو یہ ایک اچھی شروعات ہوئی ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا تسلسل ہونا چاہیے, اور تاکہ ہم موجودہ حالات کے تحت نئی پالیسی کا تعین کریں. اچھا عمر صاحب, اس کے اوپر آپ کیا شہزاد صاحب, اس میں ایک میرے پاس تو اچھی خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے وہ جو کشمیر کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں بطور وزیر اعظم جو ہے وہ حق نمائندگی ادا کیا, اور انہوں نے خاصی اچھی گفتگو کیا. جو میرے جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ وہ ٹکر گئے قاسم نون صاحب اور کمیٹی کے ممبران کو. نہیں, وہ تفضیلات دور ہو گئے تھے, وہ جو بات تھی کوئی چھوٹی موٹی غلط فہمیاں تھیں وہ دور ہو گئی تھی. لیکن جو آج انہوں نے خطاب کیا ہے وہ خاصا اپریشیٹیبل ہے. اب وہ پتہ نہیں اسے وہ باہر نکالتے ہیں کیسے کرتے ہیں. اب ظاہر ان کا محکمہ اطلاعات یا ان کا کوئی اسپوکس مین یا ان کا کوئی میڈیا ایڈوائزر تو نہیں ہے جس سے بندہ پوچھ کے ان کی جو ہے کہ صاحب موصوف نے کیا ادھر گفتگو کی اس کی بندہ
تصدیق کر سکے، تو پھر ایسے حالات میں صرف صحافیوں کے پاس آزاد ذرائع رہ جاتے ہیں۔ تو میری اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے خاصی سخت تقریر کی ہے اور انہوں نے اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے کشمیر کمیٹی والوں کے سامنے، اور کشمیر کمیٹی والے وزیر اعظم آزاد کشمیر سے جان چھڑا کے ادھر سے سمجھیں بھاگے ہیں، اور انہوں نے جناب والا آ گئے ہیں، اور نہیں انہوں نے کچھ چیزوں کی نشاندہی کی ہے۔ جو تحفظات تھے انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے وہ جو حکومت پاکستان ہے اور خاص طور پہ جو پاکستان کے لوگ آزاد کشمیر کو ڈیل کرتے ہیں، انہوں نے بہت ساری چیزوں کو سنجیدہ نہیں لیا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو بجلی اور آٹے والا معاملہ تھا یہ کئی سالوں سے چل رہا تھا۔ یہ دیکھیں نا، سردار سکندر یاد صاحب کے دور میں رائلٹی کا معاملہ طے ہوا، پھر سابق وزراء اعظم اور سابق وزیر بھی لگے رہے، ہماری جو آزاد کشمیر کی سول بیوروکریسی ہے وہ بھی لگی رہی، اور اسے جناب والا اس وقت تک اٹینڈ نہیں کیا گیا جب تک جو ہے وہ آزاد کشمیر کے مگر لوگ جو ہے وہ سڑکوں پر نہیں آئے۔ جب لوگ سڑکوں پہ آئے تو پھر آپ نے بجلی بھی سستی کر دی، آٹا بھی سستا کر دیا، انہوں نے ایک شکوہ اس طرح کا۔ دوسرا انہوں نے ایک مثال دی کہ میرپور میں ہم ایئرپورٹ بنانا چاہتے تھے، صدر آزاد کشمیر بحث سلطان محمود چودھری نے بھی اعلان کیا، سابق وزراء اعظم نے بھی اعلان کیا، ظاہر ہے بہت بڑا ڈائس پورا تھا، اوورسیز تھے، تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جی یہ کافی عرصے سے ہم کر رہے تھے، تو ہماری حکومتیں لگی رہی، ہمارے سابق وزراء اعظم لگے رہے، اس وقت موجودہ صدر آزاد کشمیر ہیں وہ بار بار اس کا اعلان کرتے رہے، ہمارے انتخابی منشوروں میں یہ چیزیں پڑتی رہیں، لیکن جب برطانیہ سے 20 ایم پیز نے خط لکھا تو آپ نے اس کے اوپر فیزیبلٹی بنانی شروع کر دی اور آزاد کشمیر حکومت کو آن نہیں کیا۔ اسی طرح انہوں نے ذیلی کنبہ جات کے حوالے سے کہا جی کہ ذیلی کنبہ جات سمیت یہ جو سارے معاملات ہیں ان کے اوپر نہیں تھی۔ تو وزیر اعظم آزاد کشمیر کیونکہ انہیں جو ہے آزاد کشمیر کے موجودہ حالات کا پتہ تھا، آزاد کشمیر میں کون کون سی چنگاریاں جو ہیں وہ موجود ہیں اس کا پتہ تھا، تو وہ پولیٹیکل سکورنگ کے حوالے سے انہوں نے ایک شاندار خطاب کیا ہے اور چیزیں انہوں نے اریز کر دی ہیں، اور انہوں نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے، کیونکہ وہاں پہ جو لوگ تھے قاسم نون صاحب سمیت وہ آزاد کشمیر کے انٹرنل پالیٹکس اور آزاد کشمیر کے انٹرنل حالات سے آگاہ نہیں تھے، آزاد کشمیر کے انٹرنل مسائل سے آگاہ نہیں تھے، تو انہوں نے خاصا جو ہے نا وہ کشمیر کمیٹی کے اوپر چڑھائی کر دی، شکوے شکایت کیے، جہاں پہ بہت اچھی باتیں بھی کی، لیکن خبر کے حوالے سے یہ ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے عوامی کے حق میں جو ہے وہ بڑی شاندار وہاں پہ تقریر کی، اور بعد میں جو ہے میری اطلاع ہے کہ شاید طارق فضل چوئی صاحب نے اس میں جو ہے وہ آربیٹریشن کر کے انہوں نے کہا جی کہ آئندہ جو ہے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ پولیٹیکل قیادت کی اگر کوئی شکوے شکایتیں تھی تو وہ اس کمیٹی کے اجلاس سے اگر پہلے کر لیے جاتے تو آج یہ حالات نہ پیدا ہوتے۔ تو وزیر اعظم آزاد کشمیر نے آج وہاں پہ شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا، اور ویسے بھی وہ انہیں شکوہ رہتا ہے کہ ان کی اچھی باتیں ہم نہیں بتاتے، تو ہم نے کہا آزاد کشمیر کی عوام کو آج ان کی اچھی بات بھی بتا دی جائے۔ اچھا راجہ کفیل صاحب، ہم بات کریں گے باغ میں جو صحافی اسام خورشید پر ایک پولیس آفیسر نے حملہ کیا، پھر صحافیوں کے احتجاج پہ وہ پولیس اہلکار کو میرا خیال ہے معطل بھی کیا گیا، یہ کیا واقعہ کیا ہے؟ یہ ارجہ کے مقام پہ ہوا کہ جو اسام خورشید جو صحافی ہیں اور یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور ان کی وہاں کو تکرار ہوئی، یہ گاڑی پہ جا رہے تھے تو وہاں ان کے ساتھ مس بہیو کیا وہاں کی جو مقامی پولیس نے، ارجہ کی پولیس نے، تو اچھا ہوا ایس ایس پی باغ نے فوری اس کا نوٹس لیا اور جو متعلقہ جو اے ایس آئی تھا اس کو مطلع کیا اور انکوائری دی، اور بالکل اس سارے واقعے کی مکمل چھانبین ہونی چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے، اور میں نے وہ ویڈیو بھی دیکھی، اور مطلب جو پولیس افسران جو ہیں ان کو کم از کم اپنا رویہ ٹھیک رکھنا چاہیے، خواہ صحافی ہو یا نہ صحافی ہو، تو کم از کم جس طرح کے ساتھ وہ جو یعنی پولیس افسر یعنی مطلب جو ایک عام شہری کے ساتھ جو گفتگو کرا تھا اس کا لہجہ انتہائی جو توہین آمیز ہے، تو ہم اسام خورشید کے وہاں پر جو حملہ ہوا ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی شفاف تحقیقات اور سخت نصاب ملنی چاہیے۔ اچھا عامر صاحب، ہم بات کریں گے کہ وزیر اعظم چودھری انوار اللہ کی حکومت کے 2 سال مکمل ہوئے، 2-3 روز قبل حکومت کی جانب سے کارکردگی رپورٹ پیش کی گئی جسے پرنٹ اور سوشل میڈیا پہ خوب اچھالا گیا۔ ان 2 سالوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح کے دعوے کیے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے، تعمیر و ترقی کے دعوے، تحریک آزادی کشمیر کو اجاگر کرنے کے دعوے، کیا واقعی یہ حکومت کے دعوے سچ ہیں؟ شہزاد صاحب ایک تو یہ بات ہے کہ تقریر و تحریر پہ اگر ہم بعد میں آئیں گے، سب سے پہلے تو جو ہمارے کولیگ ہیں اسام خورشید صاحب، جو ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا پولیس کی جانب سے، ہم اس کی اپنی جانب سے، اپنی پوری ٹیم کی جانب سے مذمت کرتے ہیں اور اس کی غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں اور متنبع کرتے ہیں کہ یہ کام جو ہے اب بند ہو جانا چاہیے، اور آزاد کشمیر کوئی پولیس اسٹیٹ نہیں ہے کہ خیبر سے لے کے کیا کہتے ہیں تاؤبٹ سے لے کے افتخار آباد تک جو ہے وہ ایک مخصوص سوچ کے تحت جو ہے وہ
صحافیوں کو جو ہے وہ ٹریٹ کیا جائے، اور یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ یہ جو نشانہ بنایا جا رہا ہے صحافیوں کو، کچھ دنوں سے پہلے نیلم کے صحافی جو ہیں طارق چغتائی صاحب، ان کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوا۔ عثمان طارق چغتائی صاحب کے صاحبزادے ہیں، طارق صاحب ہمارے دوست سے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ عثمان طارق صاحب کے خلاف مقدمات درج ہوئے۔ اسی طرح جو ہے وہ پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ جو ہے خاص طور پہ تنقید کرنے والے لوگ جو ہیں وہ مشکل میں تھے۔ تو یہ جو سام صاحب والا واقعہ ہوا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ اگر انوار الحق صاحب یا ان کے جو وزیر داخلہ ہیں، اگر ان کی نظر ان چیزوں پہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا نہیں دیکھ رہی۔ تو یہ ایک ایشو ہے۔ جہاں تک شہزاد صاحب آپ نے ان کی کارکردگی کے حوالے سے بتایا، تو حکومتی کارکردگی کے حوالے سے تو اس کے 3-4 چیزیں ہیں۔ حکومت جو ہے، وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے اعلان سے، اپنے زبان سے جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے۔ تو 2 سال وزیر اعظم نے کوئی اچھے کام بھی کیے، جیسے بایو میٹرک والا کام تھا، لیکن انہوں نے اس بایو میٹرک کو بنیاد بنا کے جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ تقرریاں، وہ کیا کہتے ہیں، ترقیاں، اور اس کے ساتھ مشروط کر دیا۔ تو وہ پچھلے دنوں بھی ایک واقعہ ہوا کہ ایک خاتون جو ہیں وہ ایڈیشنل سیکرٹری تھی، ان سمیت بہت سارے لوگوں کی جو پروموشن فائل روکی ہوئی تھی، تو اس خاتون نے جو ہے وہ، جو وزیر داخلہ صاحب ہیں اور سروسز کے وزیر بھی ہیں، انہیں جو ہے خاتون جو ہے وہ اس نے کہا جی کہ یہ آپ نے ہماری فائلیں کیوں روکی ہوئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ بایو میٹرک کرانا تو کرنا۔ وقار نور صاحب کو اس نے کہا کدھر لکھا ہوا ہے قانون میں کہ بایو میٹرک کے ساتھ اسے مشروط کیا ہوا ہے؟ خیر، وہ جو فائلیں کافی عرصے سے رکی ہوئی تھی وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی جانب سے، تو وہ لوگوں کی ہوگی، اور آپ نے دیکھا کہ گریڈ 19 اور 20 میں کچھ لوگ جو ہے وہ پروموٹ ہو گئے، لیکن اس کے ساتھ وہ مشروط لکھ دیا گیا کہ جی ان کے بایو میٹرک حاضریاں جو ہے وہ پوری کی جائیں۔ وہ پتہ نہیں پچھلی یا اگلی وہ کیسے پوری کریں گے، لیکن جو ان کا وہ جو کہتے ہیں نا دودھ ڈال کے مینگنی ڈال کے دودھ دینے والی جو پالیسی ہے، ایک تو اس کے اوپر کام۔ میں جو 2-3 چیزیں دیکھتا ہوں شہزاد صاحب، جس کا مجھے بڑا وہ دیکھنے میں مجھے لگا اور جس کا ہمیں افسوس ہے، ایک تو صحت کے حوالے سے مجھے بڑا افسوس ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اشرافیہ جو ہے، آزاد کشمیر کے اراکین اسمبلی جو ہیں، وہ آزاد کشمیر کے جو وزراء ہیں، وہ جو ہے بڑی بڑی گاڑیوں پہ گھوم رہے ہیں، ہر روز جو ہے ان کی لاکھوں روپے کی مراحت ہیں، ان کے آگے جو ہے ان کے گن مین ہیں، ان کے پی اے ہے، ان کے گھروں میں جو ہے ان کی بجلی فری ہے، ان کا پیٹرول فری ہے، ان کی فیملی کو بھی گاڑیاں میسر ہیں، اور دوسری طرف جو اسی ووٹر کو جس نے ووٹ دیا ہے، وہ بندہ جو ہے وہ اپنے بنیادی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس سے محروم ہے۔ اور جو دیکھیں، وہ جو صحت، تعلیم، گھر، روزگار، یہ اسٹیٹس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ وہ اسٹیٹ کو ماں کہتے ہیں نا، ماں جو ہے اپنے بچوں کا پوری طرح حفاظت کرتی ہے۔ اب یہ ہے کہ جی پچھلا سال تو چلو وزیر اعظم آزاد کشمیر صاحب کو آئے ہوئے اور سازشیں کرتے ہوئے گزر گیا، اور پھر جو ہے وہ انہیں تحریک عوامی ایکشن کمیٹی کا شامل رہا، انہوں نے وہ لے لیا۔ لیکن وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اپنی بجٹ تقریر میں، وہ ہم دکھا بھی دیں گے، انہوں نے پبلکلی یہ اعلان کیا قوم کے ساتھ، اور پارلیمان کے اندر، پارلیمان کا تقدس اگر انہیں نہیں احساس، لیکن لوگوں کو پتا ہے کہ پارلیمان کے اندر کھڑے ہو کے بات کرنے کا ایک تقدس ہوتا ہے، تو انہوں نے صحت کارڈ کا اعلان کیا کہ جی 1 جولائی سے صحت کارڈ جو ہے آزاد کشمیر میں وہ نافذ، 1 جولائی 2024 سے یہ صحت کارڈ جو ہے آزاد کشمیر میں نافذ کر دیا جائے گا، اور آزاد کشمیر کے ہر شہری کو جو ہے وہ مفت علاج کی جو ہے وہ سہولت میسر ہو جائے گی۔ اب شہزاد صاحب، آج جس وقت ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، آج 22 تاریخ ہے، 22 اپریل کی تاریخ ہے، اور 22 مئی اور 22 جون 2 مہینے، اگلے 1 مہینہ رہ گیا، اگلے مہینے میں بجٹ آ جائے گا۔ تو 10 مہینے سے زیادہ گزر جانے کے باوجود جو ہے ابھی تک آزاد کشمیر کے لوگوں کو صحت کی بنیادی سہولتیں میسر نہیں ہیں، اور کیونکہ ہم ادھر اسلام آباد میں ہوتے ہیں، اور جو حالات جو ہیں آزاد کشمیر کے جو وہ ہیں کیا کہتے ہیں مریضوں کا، راولپنڈی اسلام آباد کے، دیکھیں پاکستان اسلام آباد میں یا پنجاب میں یہ بات ہے کہ کسی کا جو شناختی کارڈ ہے وہی اس کا ہیلتھ کارڈ ہے۔ آپ جائیں گے، اپنا شناختی کارڈ دیں گے، وہ اس میں اندراج کرے گا، نام آئے گا، آپ کا سارا علاج جو ہے وہ مفت ہو جائے گا۔ آزاد کشمیر کے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے علاج کے جو ہے وہ پیسے دینے پڑتے ہیں۔ اسی طرح جو دل کے مریض ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جی اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے پہلے جو ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، دل کا جو علاج ہے، کسی نے بائی پاس کرانا ہے تو وہ چیک اس نے شہزاد راٹھور کے، راجہ کفیل کے نام پہ یا اعجاز باسی کے نام پہ نہیں لینا، نہ مرتضی رانی کے نام پہ لینا ہے، وہ اسپتال کے نام پہ لے گا۔ اور زیادہ کس کے ہوتے ہیں؟ AFIC کے ہوتے ہیں کہ جی ظاہر ان کا ایک فوجیوں کا ایک سسٹم ہے، ایک منظم ادارہ ہے، تو وہاں پہ ڈائریکٹ چیک جاتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی کمیشن یا کوئی درمیان میں پیسے کھانے کا یا جو تصور ہوتا ہے کہ کرپشن کی نظر ہو جائیں گے، کوئی ایسا تصور نہیں ہے۔ لیکن حکومت آزاد کشمیر جو ہے وہ کسی عام شہری کا جو ہے وہ علاج نہیں کرا سکی۔
وہ کینسر کے پیشنٹس کا بھی صرف علاج علاج یافتہ لوگوں نہیں کو کرا ہے۔ سکی. ایک اور اس کے بات- مقابلے میں آپ یہ دیکھیں کہ جتنے سابق صدر ہیں، جتنے سابق وزیر اعظم ہیں، جتنے سابق وزیر ہیں، جتنے سابق مشیر ہیں، جتنے سارے معاون خصوصی ہیں، جتنے جو ہے وہ ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہیں، ان سب کے پاکستان میں علاج مفت ہوئے، اور ان کو جو ہے وہ ون ونڈو کے تحت جو ہے وہ سپیڈ کے ساتھ جو ہے وہ پیسے دیے گئے. ایک طرف جو ہے 10 مہینے سے جو ہے وہ عام شہری جو ہے وہ صحت کی بنیادی سہولت سے وہ ہوا. دوسرا وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں جی میں نے ادھر سٹنٹنگ شروع کرا دی، یہ کرا دی، وہ کرا دی. اب وزیر اعظم صاحب جناب والا دوسرا جو آزاد کشمیر میں کوئی بڑا منصوبہ شروع نہیں ہوا. کل وزیر اعظم صاحب کا میں ایک انٹرویو سن رہا تھا جس میں وزیر اعظم صاحب نے کہا جی کہ آپ آئیں، دعوت دیں، آپ آزاد کشمیر میں آئیں. بھئی آزاد کشمیر میں اگر آ جائیں تو آپ منگلا سے داخل ہو کے کھریٹے تک چلے جائیں، نکیال تک چلے جائیں، آپ جو ہے لاہور سے داخل ہو کے جو ہے وہ ادھر سے نکیال تک یا کھریٹے تک چلے جائیں، آپ دان گلی سے داخل ہو کے اگر آخری کوٹلی کے آخری کونے تک چلے جائیں، آپ جو ہے وہ آزاد پتھن سے داخل ہو کے فارورڈ کوٹا تک چلے جائیں، اگر آپ جو ہے یا باغ کی طرف چلے جائیں، یا آپ جو ہے کوہالہ سے داخل ہو کے وادی نیلم میں چلے جائیں، ان سارے پروجیکٹس میں انوار الحق صاحب کی حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے. یہ سارے جو کام ہیں، یہ سارے کے سارے کام جو ہیں یہ فاروق اعظم صاحب نے کرائے یا چودھری مجید صاحب نے کرائے. وہ جو ہے کریڈٹ لیتے ہیں میڈیکل کالج کا. آپ کو پتا ہے کہ میڈیکل کالج جو ہے وہ چودھری مجید صاحب کا کارنامہ تھا. ہیلتھ پیکج جو ہے وہ چودھری مجید صاحب کا کارنامہ تھا. انہوں نے جو ہیلتھ پیکج دیا ہے، ایجوکیشن پیکج جو ہے وہ آن دی وے ہے، وہ یہ ممبران اسمبلی کو دے رہے ہیں. یہ ممبران اسمبلی کو دے رہے ہیں، اور یہ ممبران اسمبلی جو ہے اب کرنا وقار نور صاحب کا، احمد رضا قادری صاحب کا، رایا صدیق صاحب کا، یہ جو ہماری بہن ہے انصارہ باسی صاحبہ، جو باقی کابینہ کے لوگ ہیں یا پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، جو وزراء ہیں وہ اپنی پارٹیوں کو کہتے ہیں جی ہمارا ہیلتھ پیکج آ گیا، لوگوں کو روزگار ملے گا. بھئی لوگوں کو روزگار ملنا ہے، آپ کی پارٹی کے لوگوں کو، آپ کے ورکر کو روزگار مل جائے گا، اس کا میرٹ تو کہیں نہیں ہے نا آزاد کشمیر میں. اب یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ میرٹ پہ لگتی ہوتی، اب ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے ایکسین، الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ کے، پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے، باقی جو ہیں ایجوکیشن، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر، اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ آزاد کشمیر حکومت جو ہے اپنے متعلقہ وزیر اور ایم ایل اے کے کہنے پہ لگاتی ہے، جس کی وجہ سے اس میں کوئی جو ہے وہ میرٹ کا خیال نہیں رکھا جاتا. اسی طرح شہزاد راٹھور صاحب اگر ہم بات کریں آزاد کشمیر میں جو لوگوں کو روزگار، ایک تو یہ حکومتی روزگار تھا، اس میں آپ نے یہ دیکھ لیا فارسٹ کے ملازمین کے ساتھ کیا ہوا، ڈاک کے ملازمین سے کیا ہوا. اس دن جب ہم تحریک چلانے کے لیے مظفر آباد گئے تو ایم این سی ایچ کی جو خواتین ہیں، آپ کو یاد ہے کہ پریس کلب کے وہ نیچے بیٹھی ہوئی جو ہے وہ مظاہرہ کر رہی تھی. اسی طرح جو ہے باقی سارے ڈاک ملازمین جو ہیں وہ ہائی کورٹ سے ہر مہینے تنخواہ جو ہے وہ لیتے ہیں اور جا کے ان کی ایکسٹینشن ہوتی ہے. اور دوسری طرف جو ہے ایک راستہ رہ گیا تھا پرائیویٹ انڈسٹری کا. پریکٹیکلی شہزاد صاحب آزاد کشمیر کی ساری انڈسٹریز جو ہے وہ انہوں نے تباہ کر دی ہے. کوئی بندہ جو ہے، کوئی انڈسٹری آزاد کشمیر میں نہیں چل رہی. آپ کو پتہ ہے آزاد کشمیر میں مقصد موٹر سائیکل بنتے ہوتے تھے، آزاد کشمیر میں موبائل اسمبل ہوتے تھے. آپ کو پتہ ہے آزاد کشمیر میں فوم کی وہ تھی، آزاد کشمیر میں گھی ملیں تھی، آزاد کشمیر میں اور جو ہے دیگر جو ہے یہ مسالہ جات، چائے وائے، یہ وہ بنانے والے کے ان کا وہ تھا. آزاد کشمیر کا جو میجر ریونیو تھا وہ کیا کہتے ہیں ٹبیکو ساز فیکٹریز کے تھا، جس کے تعلقات برادر مرتضیٰ درانی صاحب نے کہا جی کہ انہوں نے کہا جی کہ ہمارا نقصان چھوڑیں، ہم نے پاکستان کی ان فیکٹریوں کو کتنا فائدہ پہنچا دیا ہے جو پاکستان کی اسٹیٹ کی نہیں ہیں. وہ یا شہزاد راٹھور کی ہیں یا راجہ کفیل کی ہیں یا مرتضیٰ درانی کی ہیں اس کے پیچھے، اور بعد میں جا کے وہ برٹش امریکنز کی ہیں. تو یہ مقصد آزاد کشمیر کی انڈسٹری کو دانستہ طور پہ تباہ کیا گیا. کل میری ایک وکیل صاحب سے بات ہو رہی تھی، ہم ویسے بات کر رہے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ پچھلے دنوں انہوں نے میرپور مظفر ادھر کیا کہتے ہیں بھمبر میں ایک ٹبیکو انڈسٹری ہے جن کے پاس باقاعدہ جو ہے وہ انوائس موجود تھی، جو ٹیکس دینے کی ہوتی ہے نا، اس کے باوجود جو ہے وہ ہدایت جاری کر کے ان کی جو ہے وہ فیکٹری بھی سیل کر دی گئی اور ان کے جو ہے ملازمین کو گرفتار کر لیا گیا. تو یہ جو ہے یہ بیسکلی جو ہے یہ کسی ٹارگٹ پہ تھے کہ آزاد کشمیر کی انڈسٹری کو تباہ کرنا. اب آزاد کشمیر میں جو انڈسٹری انہوں نے تباہ کی ہے اس میں ایک تو یہ بات ہے ہزاروں لوگ جو ہے شہزاد راٹھور صاحب بے روزگار ہو گئے. دوسری یہ بات ہے کہ آزاد کشمیر میں ریونیو کا، آپ کو یاد ہے کہ ایک بار ایک انڈسٹریلسٹ نے جناب وہ جو تھا کوئی ایک فیکٹری تھی جنہوں نے کہا تھا ہم 1 کروڑ پہ روز دیں گے. 1 کروڑ پہ روز کا مطلب یہ ہے کہ سال کے 365 دن ہوتے ہیں، 365 کروڑ پہ سال کے مل سکتے تھے. اگر چھٹیاں نکال بھی جائیں تو 3 ارب روپے سے زیادہ کا
रेवेन्यू था। बनता इसी तरह जो है वो जो घी साज फैक्ट्रियां थी उसके ऊपर एक बार कर्नल वकार नूर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी कि हमने जो है पता नहीं चाय वाले के सिगरेट वाले पकड़ लिए, उनसे 7 अरब रुपए का जो है वो कोई माल पकड़ा गया। अभी जब उन्हें नोटिस जारी किया गया तो 3-4-5 करोड़ रुपए का जारी किया गया, तो अभी तक वो 7 अरब रुपए अगर उन्होंने किसी से लिए हैं या वो कह रहे हैं, अब वज़ीर आज़म साहब ने कल कहा 600 अरब रुपए की टैक्स चोरी हो रही थी। अगर 600 अरब रुपए की टैक्स चोरी हो रही थी तो वो कोई आपने कोई हासिल भी किया है या कोई नहीं किया, इसका मुतबादल क्या है? मगर अरबों रुपए का जो एनुअल रेवेन्यू आना था वो इनकी जो है वो जाती अनात की जो है वो भिनत चढ़ गया और आज़ाद कश्मीर में इंडस्ट्री तबाह होगी, हजारों लोग जो है वो बेरोजगार हो गए। अब शहजाद राठौर साहब अगर आप आ जाए हम बल्दियाती नुमाइंदगान की तरफ, अब बल्दियाती नुमाइंदगान के साथ इन्होंने क्या किया कि एक 4 दहाइयों के बाद जो है आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात हुए, वो सुप्रीम कोर्ट और सरदार तनवीर लियाज़ साहब की मुश्तरका जो है वो कोशिशों काविशों और हिम्मत की वजह से वो हो गए। अब जो है वो 3 साल हो गए हैं उन लोगों को, 3 साल से जो है उन लोगों को जो है उनका बुनियादी हक नहीं दिया जा रहा और अभी तक जो है वो अनरेस्ट है आज़ाद कश्मीर में और जो इख्तियारात की जो बेसिकली जो मुंतकिली है उसकी तरफ ये बात नहीं जा रही, तो अभी भी जो है उसे भी गैर संजीदगी से लिया गया है। और राय साहब जो सबसे शहजाद साहब जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो अनवरुल हक साहब के जो आमराना फैसले थे, जो सख्त गिर फैसले थे, मुतकबराना फैसले थे, उसकी वजह से क्या हुआ कि आज़ाद कश्मीर में एक शोरश बरपा होगी। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी ने सर उठा लिया, आज़ाद कश्मीर में मज़ामत शुरू हो गई, आज़ाद कश्मीर में बगावत शुरू हो गई। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद में 3 लोग मारे गए, मीरपुर में एक पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो शहीद हो गया, मुजफ्फराबाद में 3 लोग वो भी शहीद कर दिए गए। इस तरह आप ये देखें कि ये सारा जो है एक ऐसा वो किया जिसकी वजह से सबसे बढ़ के क्या हुआ कि पाकिस्तानियत को नुकसान हुआ। हम हमेशा से कह रहे थे कि 20 अप्रैल 2023 से लेके 20 अप्रैल 2025 तक का आप मुआवजा करें ना, इन 2 सालों में पाकिस्तानियत को आज़ाद कश्मीर में कितना नुकसान हुआ उसका अगर कंपैरिजन करें आप कि 20 अप्रैल 2023 से लेके 1947 तक पाकिस्तानियत को कितना नुकसान हुआ, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंडस्ट्री भी रिकवर हो सकती है, हेल्थ कार्ड भी रिकवर हो सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम भी रिकवर हो सकता है, ये सारा कुछ होता है, लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। लेकिन जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की जो बुनियाद डाली गई है, जिसकी तरफ हम बार बार करते रहे हैं, वजीर आजम और उनकी काबीना के नाकपत अंदेश जो वजीर थे, वो जो है सबसे बड़ा नुकसान जो है वो आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तानियत को हुआ और इसका जो है वो नोटिस नहीं लिया गया। और वजीर आजम आज़ाद कश्मीर ने आज़ाद कश्मीर के निज़ाम को, जो एक रवादारी वज़ादारी का निज़ाम था, एक सियासी जो है वो कल्चर होता था, उसको उन्होंने तबाह व बर्बाद कर दिया, तह बाला कर दिया। आज़ाद कश्मीर के उन्होंने सारी सियासी, जिस जमात में वो आए उसे आप ये देखें कि वो PTI से मुंतखब हुए, उन्होंने क्या किया जी, कमाल मकारी अयारी और चालाकी के साथ उस PTI को तोड़ दिया और उसके बाद उसके अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिए चले, उस वक्त वो शायद जरूरत होगी उन्हें, वो करता था। उसके बाद जो जिससे पहले वो मकारी यारी और चालाकी के साथ उस PTI में शामिल हुए आखिरी दिन, उसके बाद उस PTI को इन्होंने तोड़ा और एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया और आज तक जो है वो उस फॉरवर्ड ब्लॉक की बुनियाद के ऊपर जो है वो हुकूमत किए हुए हैं, उनका कोई नहीं था। इसी तरह जो है वो एजुकेशन, अगर आप ये देखें तो एजुकेशन, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में सबसे ज़्यादा सरकारी मुलाजमीन एजुकेशन सेक्टर के हैं, तो एजुकेशन में जो है वो नई जो है वो इख्तरा डाली गई, ऐसे अजीबो गरीब किस्म के जो है लोगों को और ख़ास तौर पर सियासी मुखालफिन को तंग करने के लिए तबादले किए गए कि उसकी भी कोई इंतकामी कार्रवाइयों के हवाले से शहजाद राठौर साहब, ये तो मकसद इसका इस तरह की जो दौर है उसकी कभी जो है वो पाकिस्तान की मकसद तारीख में, आज़ाद कश्मीर की तारीख में जो है वो कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती। अब शहजाद राठौर साहब अगर हम आ जाएं कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर साहब ने कहा था मैं प्रोटोकॉल नहीं लेता, आपको याद है? कभी कल्टस में घूमते थे, कभी सुजुकी कार में घूमते थे, कभी कहते थे ये है वो है, अकेले करते थे। एक तो उनका रवैया ये था। अब दूसरी तरफ शहजाद राठौर साहब ये हुआ कि इन्होंने करने के बाद आखिर में ये कर दिया कि अब पता लगा जी कि इनका प्रोटोकॉल भी पूरा है, कुछ पता लगा जी कि कुछ इनकी गाड़ियां जो हैं वो उधर हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का और रियासत का टाइम मिलता है आपस में, आया उनका टाइम मिलता है? दोनों जो हैं जिस वक्त रियासत का दफातर बंद होते हैं उस वक्त वज़ीर आज़म जाग जाते हैं। फिर ये बात है, ये देखना चाहिए कि अगर प्रोटोकॉल नहीं लेते तो ये पता कर लें कि जी वज़ीर आज़म साहब के कितने घर हैं, कितना वो है। इसके साथ जो है उन्होंने अपने दौर में आके साबिक़ वज़ीर आज़म के लिए और मुस्तकबल के वज़ीर आज़म के लिए एक ताहयात पैकेज का ऐलान कर दिया, जिसमें 1-2 गाड़ियां मुलाजमीन, मकसद एक वो भी जो है कौम के ऊपर जो है वो हर महीने 15-20 लाख रुपए, और आगे जाके जब ये महंगाई बढ़ जाएगी, जैसे आप ये समझे कि आज अगर किसी की तनख्वाह जो है वो 50,000 रुपये है, तो आखिर जिस तरह महंगाई जो है बढ़ रही है तो ये 2-2 लाख या करोड़ों में चले जाएगा ये बजट भी। और सबसे बढ़ के शहजाद साहब कौमें पहचानी जाती हैं कि आया वहाँ पे तहरीर और तकरीर की आज़ादी है।
تحریر و تقریر کی آزادی ہے. اب دعویٰ کیا کہ یہ دیکھیں جی, ابھی آپ یہ دیکھیں نا, سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ OIC کے وفد کو یہ بتانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کس نے پوچھا ہوگا نا کہ بھائی آزاد کشمیر میں یہ صحافی سڑکوں پہ آ گئے ہیں, پورا پاکستان جو ہے نیشنل پریس کلب, RIUJ, باقی صحافتی تنظیمیں, کشمیر کے سارے پریس کلب سارے جو ہے وہ سارے جو ہے وہ میں کر رہا ہوں. تو یہ آخر آپ کو جواب دینا پڑا نا کسی نہ کسی جگہ کے اوپر. IFJ جو ہے وہ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ انوالو ہوگی, پاکستان فیڈریشن یونین آف جرنلسٹ انوالو ہوگی, کراچی پریس کلب, لاہور پریس کلب, پشاور پریس کلب, کوئٹہ پریس کلب, GB پریس کلب, اس کے علاوہ جو سکھر سمیت جو باقی پاکستان بھر کے پریس کلبز ہیں ساری جو ہے وہ سارے PFUJ کے سارے دڑے. مقصد یہ نہیں کہ صرف افضل بٹ صاحب کا, بلکہ جو نواز رضا صاحب ہیں, رانا عظیم صاحب کا ہے, جو باقی ساجیہ کمال صاحبہ کا جو ورکر کا جو پرویز شوکت صاحب کی نمائندگی کرتے ہوتے تھے, ان سمیت جو ہے جتنے وہ تھے ان سب نے بھی وہ نمائندگی, مگر ان نے کسی نے وہ نہیں کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آزاد کشمیر میں تحریر و تقریر کے اوپر پابندی ہے. اب میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم نے ایک لیٹر لینے کے لیے, مگر اطلاعات تک رسائی جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ ہے نا. آئین کا جو آرٹیکل 22 ہے وہ ہمیں یہ کہتا ہے نا کہ جی آپ کو اطلاعات تک رسائی ہے. صحافیوں کو تو اطلاعات تک ویسے بھی رسائی ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ راجہ سجاد صاحب نے سیکٹری جو داخلہ ہیں, جس کے وزیر کرنل وقار نور صاحب ہیں, ان کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ انہیں جو ہے وہ 2 بار وہ درخواست دے کے آ چکے ہیں, اب تیسری جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہیں. اس کے علاوہ کورٹ کا کوئی راستہ نہیں. وزیر اعظم کے اور وزیر داخلہ کے حکم کے اوپر یہ پابندی لگائی گئی ہے کہ کسی طرح وہ ڈاکومنٹ جو ہیں وہ نہ دیے جائیں. مگر اگر وہ پبلک ڈاکومنٹ ہے تو آپ نے اسے کیوں سنبھال کے رکھا ہوا ہے؟ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو اسے آپ نے کیوں سنبھال کے رکھا ہوا ہے؟ تو یہ جو ساری باتیں ہیں شہزاد صاحب, یہ ابھی تو نہیں, لیکن ایک آج آپ گفتگو کر رہے ہیں, آپ تاریخ کی غلط سمت پہ کھڑے ہیں یا درست سمت پہ کھڑے ہیں. ایک جو ہے وہ مورخ تاریخ لکھے گا, وہ ڈیسائیڈ کرے گا شہزاد راٹھور, عامر محبوب, راجہ کفیل, مرتضی درانی, اعجاز باسی صاحب ٹھیک تھے یا وزیر اعظم اور کرنل وقار نور صاحب ٹھیک تھے. باقی تو ان کی کابینہ ان کے ساتھ ہے ہی کوئی نہیں نا. مگر سارے کے ساروں نے کہا جی کہ ہمارا نہ اس FIR سے تعلق ہے, تمام سیاسی جماعتوں نے اس کی مذمت کر دی. تو یہ جو تحریر و تقریر کے اوپر پابندی ہے, اس کے اوپر بھی جو ہے یہ پاکستان اور آزاد کشمیر کی تاریخ کا بدترین اور سیاہ ترین دور ہے, جس میں جو ہے وہ نہیں. ابھی آپ یہ دیکھیں شہزاد راٹھور صاحب کہ آپ یہ بتائیں کہ روزنامہ جموں کشمیر, روزنامہ کیا کہتے ہیں دی کوٹلین, فریڈم پوسٹ, اسٹیٹ ویوز, یہ 4 اخبارات جو ہیں ان کے اشتہارات 21 مہینے سے بند ہیں. یہ معاشی قتل نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ کو پسند ہونا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تنقید جو ہے آزاد کشمیر میں جرم بن گئی ہے. تنقید جو ہے وہ حکومتی, دیکھیں نا آزاد کشمیر کو کسی یہ جو کہتے ہیں روزانہ یہ دہشت گردی, یہ دہشت گردی, آزاد کشمیر کو اگر 2 گردیوں سے خطرہ ہے, ایک گردی جو ہے وہ انوار گردی ہے, دوسری وقار گردی ہے. اس کے علاوہ آزاد کشمیر میں کسی قسم کی کسی دہشت گردی کا کوئی خطرہ نہیں ہے. تو یہ جو تحریر و تقریر کے اوپر پابندی ہے شہزاد راٹھور صاحب, اس نے نہ صرف آزاد کشمیر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے, بلکہ اس نے پاکستان کے موقف کو, پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے اس کے حوالے سے دنیا بھر میں سوالات اٹھا دیے ہیں. تو میری یہ درخواست ہوگی کہ آپ جو ہے وہ اگر کسی کی شکل پسند نہیں ہے, اگر کسی کے کوئی رویہ پسند نہیں ہے, کسی کے الفاظ, دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں, ہم جو آپ میں راجہ کفیل صاحب تنقید کر رہے ہوتے ہیں, کوئی 1-2 جملے فالتو بول جاتے ہوں گے, مگر اتنے فالتو نہیں بولتے جتنے کرنا وقار اور انوار الحق لوز ٹاک کرتے ہیں. اتنی ہم نے کبھی اس کے اوپر بیٹھ کے لوز ٹاک نہیں کی, نہ کوئی اس طرح کی بات کی ہے. لیکن تنقید جو ہے وہ گناہ نہیں ہے, تنقید جو ہے وہ جرم نہیں ہے. خبر جو ہے شہزاد راٹھور صاحب وہ قابل دست اندازی پولیس جرم نہیں ہے, اس پوری دنیا میں نہیں ہے. تو ہم اس انوار الحق کو اور کرنا وقار نور کو یہ کبھی نہیں کرنے دیں گے, چاہے یہ الٹے ہو جائیں یا سیدھے ہو جائیں. اچھا اب اچھا راٹھور صاحب, ابھی میں دیکھ رہا تھا گریٹر کشمیر, یہ مقبوضہ کشمیر کا بڑا اخبار ہے, اور اس نے تصدیق کی ہے کہ جو پہلگام حملہ ہوا ہے, ہاں 26 لوگ, ہاں اس نے گریٹر کشمیر کہہ رہا ہے کہ 26 لوگ اس میں ہلاک ہو گئے ہیں اور بڑی تعداد میں زخمی. اور ابھی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جو زخمی اس میں سے بے شمار کی حالت یعنی تشویشناک ہے. تو یہ یعنی جو 14 فروری 2019 کو جو پلوامہ میں جو حملہ ہوا تھا انڈین سیکورٹی فورسز پہ, تو 2019 کے بعد یہ سب سے بڑا یعنی حملہ ہے عوام مقبوضہ کشمیر کی تاریخ کا. تو ظاہر ہے اس کے ظاہر نتائج ہوں گے, اور ہم یہی کہیں گے کہ یہ ہندوستان کی اپنی سازش ہے, ہندوستان کی سیکورٹی فورسز, ہندوستان کی خفیہ ایجنسیوں کی سازش ہے, اور پاکستان کو بروقت اس کا جو ہے نا اس کے لیے اقدامات اٹھانے ہوں گے. اچھا راجہ کفیل صاحب, ہم بات کریں گے مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے وقت کی. آج پھر وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے.
گزشتہ 3-4 ماہ میں بھی یہ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں اور بیسیکلی مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے رہنماؤں کا موقف یہ ہے کہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے اور چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی اس وقت آزاد کشمیر کا سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے. تو یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں کیا فیصلہ ہوا؟ شہباز شریف صاحب نے کیا کہا اپنے؟ راٹھور صاحب کہ ہم تو گزشتہ 2 سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ انور الحق صاحب سے واقف نہیں ہیں وہ آہستہ آہستہ سارے واقف ہو جائیں گے اور اسٹیبلشمنٹ یا جو ہمارے ذمہ دار لوگوں سمیت سارے. اور ابھی ایک آئینی عہدے پہ چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے معاملے کو وزیر اعظم آزاد کشمیر میں اپنی آنا کی بینر چڑھا دیا اور تماشا بنا دیا آزاد کشمیر کے ایک آئینی عہدے کے سربراہ کی تقرری کو. اور آج جو ملاقات ہوئی ہے یا اس سے پہلے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں یا آزاد کشمیر کو جو سیاسی لیڈرشپ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو جو اپنی مرضی جماعتوں سے بات کریں. اور یہ افسوسناک بات ہے کہ آزاد کشمیر کی سیاسی تاریخ کا آزاد کشمیر کی پارلیمنی تاریخ میں اس طرح کے ساتھ بے بسی کا کبھی نہیں یعنی دیکھی گئی کہ جس طرح سے مسلم نون آزاد کشمیر کے فرنٹ کی جو کہ عادت ہے وہ بالکل بے بسی کی علامت بن چکے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی عادت بے بسی کی علامت بن چکے ہیں اور وہ فریاد کر رہے ہیں اور آگاہ کر رہے ہیں پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کو بھی, پاکستان کی حکومت کو بھی, قومی سلامتی کے اداروں کو بھی. وہ سب کے بتا رہے ہیں کہ آزاد کشمیر جس کی مثالیں دی جاتی تھی رواداری کی اور آج ایک شخص کی آنا نے آزاد کشمیر کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. یہ تو تاریخ بتائے گی نا. جیسے عامر صاحب نے کہا کہ یہ مرخ جب اس کو لکھے گا تو پتہ لگے گا نا کہ یہ جو 24 ماہ یہ ہوئے ہیں اور آزاد کشمیر کے گزشتہ یعنی جتنے 75 سالوں میں جو کچھ ہوا اور ان 2 سالوں میں کتنی قیمت چکانی پڑے گی آئندہ آنے والی تاریخ میں آزاد کشمیر کو. تو آج کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں مسلم نون آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر صاحب, سیکرٹری جنرل چودھری طارق فاروق صاحب اور مسلم نون یو کے جو صدر ہیں عبدالرحمان صاحب, انہوں نے شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کی اور وفاقی وزراء 3 وفاقی وزراء بھی ملاقات میں شامل تھے. اور اس ملاقات میں تمام معاملات پہ ہوئی بات اور اچھی خبر ہے اور شہباز شریف نے سب چیزیں سنی اور شہباز شریف کا پتہ بھی تھا کہ حالات آزاد کشمیر حالات کہاں پہنچوں. اتفاق یہ ہوا کہ جب شہباز شریف یہ دورہ ترکی سے واپس آئیں گے تو بالکل چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی سمیت جو بھی آزاد کشمیر کے اعلیٰ معاملات ہیں اس کے اوپر بات ہوگی, تمام سٹیک ہولڈر کو بلایا جائے گا اور آزاد کشمیر کو اس اناڑی وزیر اعظم کے رحم و کرم پر نہیں تاریخ دے دی گئی. ہاں ذرا پھر ابھی کوئی آئیں گے دوبارہ ملاقات کب ہو گئی ہے تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. اچھا عمر صاحب میرے پاس شہزاد صاحب یہ اطلاع ہے کہ ایک تو یہ عبدالرحمان ارائیں صاحب جو یو کے مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں وہ بھی موجود تھے. ظاہر ہے صدر شاہ غلام قادر صاحب اور طارق فاروق صاحب تو بطور سیکرٹری جنرل اس میں تھے ہی. اس ملاقات کے حوالے سے شہزاد صاحب ایک تو یہ بات ہے کہ جو ایک مخصوص ٹائم تھا, ایک تو ایک سفارتی شخصیت وہاں اسی وقت پہنچ جائے تو اس کی وجہ سے یہ ملاقات جو ہے جو اس کا جو دورانیہ تھا وہ کم کر کے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ جی میں ایک تو چیف الیکشن کمشنر والی بات مکمل ہو چکی تھی اور جو باقی باتیں ہیں انہوں نے اس کے اوپر یہ کہا ہے کہ جی جو انہوں نے نشاندہی کی ہے آزاد کشمیر میں جو حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے اور مسلم لیگ نون کے جس طرح انہیں مشکلات کا شکار ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ جی آزاد کشمیر میں 33 حلقوں میں سے 31 حلقوں میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپوزیشن کا سامنا کر رہی ہے اور وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے انہوں نے پریکٹیکلی مسلم لیگ نون کو توڑ دیا ہے اور مسلم لیگ نون کا حکومت کے ساتھ رہنے کی صورت میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اگلے انتخابات میں شدید مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے. اور جو باقی آئینی اور حکومتی جو فیصلے ہیں اس کے حوالے سے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو وزیر اعظم پاکستان کو آگاہ کیا گیا, لیکن وہ میٹنگ جو ہے وہ کیونکہ پہلے دیر سے شروع ہونے اور سفارتی شخصیت اس وقت اسحاق ڈار صاحب بھی آگے کہ انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے انتظار کر رہے ہیں وزیر اعظم نے ترکی جانا, تو اس بات پہ اتفاق ہوا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ 2-3 دن بعد جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے سارے لوگوں کو بلائیں گے اور اس میں جو ہے وہ سارے فیصلوں کا بھی اعلان کریں گے اور آگاہ بھی کریں گے. اور اس کے بعد جس طرح راہ کفیل صاحب نے نشاندہی کی ہے کہ اس کے بعد ایک سٹیک ہولڈرز کا اجلاس ہوگا جس میں جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کے فیصلوں کا جو ہے انہیں آگاہ کر دیا جائے گا. بہت شکریہ عمر صاحب, بہت شکریہ راجہ کفیل صاحب. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. آج ہم نے بات کی وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف سے مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے وفد کی جو ملاقات ہوئی اس حوالے سے کیا باتیں ہوئی ان کے درمیان عامر صاحب نے تفصیل سے بتایا, راجہ کفیل صاحب نے. اس کے علاوہ ہم نے بات کی مقبوضہ کشمیر کے سیاحتی مقام پہ پہلگام پہ جو سیاحوں پہ حملہ کیا گیا
اور بھارتی میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ مجاہدین نے حملہ کیا، جبکہ ہماری اطلاعات ہے روزنامہ جموں کشمیر کی جو اطلاعات ہیں کہ یہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کی ایک سازش ہے اور یہ پلوامہ طرز کا کچھ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں بھارتی حکومت، اور بھارتی فوج کو ایڈونچر کرنا چاہتی ہے آزاد کشمیر میں. تو یہ بھارتی حکومت کو پیغام ہے کہ پاک فوج کی آنکھیں کان کھلی ہیں اور پاک فوج ڈٹی ہوئی ہے معاذوں پہ. اگر بھارتی حکومت نے کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو انہیں وہی جواب دیا جائے گا جو پہلے دیا گیا. جس طرح ابھینندن کو نشانہ بنایا گیا تھا، اسی طرح ابھینندن کی تیاری کو نشانہ بنایا تھا. اگر بھارتی حکومت کوئی ایڈونچر کرتی ہے تو اس کو اسی طرح کا جواب دیا جائے گا. ناظرین، ہم نے بات کی باغ میں جس طرح صحافی حسام خورشید کو گرفتار کیا گیا اور اس کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن صحافیوں کے احتجاج پہ نہ صرف وہ مقدمہ روک دیا گیا بلکہ ایس ایس پی نے کارروائی کر کے متعلقہ جو افسران تھے ان کو معطل بھی کیا. اس کے علاوہ ناظرین، ایک بات، آزاد کشمیر حکومت نے قانون ساز کا اجلاس طلب کر لیا ہے. اس اجلاس میں کیا بات ہوتی ہے یہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تو بتائیں گے کہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اجلاس میں کیا گفتگو ہوئی. یہ تھا آج کا پروگرام. انشاءاللہ تعالی جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.